इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जाने जाना के तुफ़ैल जमी अंबिया किराम, सहाबा किराम, सहाबियात, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, 12 इमाम, हुजूर के वालिदैन करीमैन नाले अतहार, अज़वाज मुताहिरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी अबौजदाद, हजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन, बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हुजूर मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए, और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं जो हमारे आज़ा अक़रबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज़ नहीं है, जिस बंदे के मुंह में ज़ुबान है और उसके कलेजे में ईमान है, उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हज़रात मोहतरम, आज की अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम पर इनाकात पजीर है, दुआ है अल्लाह बानियान महफ़िल, हाज़रीन महफ़िल, शामिलीन महफ़िल बशमूल मेरे हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल ज़िक्र का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि हवा चलती है तो उसका ज़िक्र करती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चाँद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका ज़िक्र करता है। दाना उस वक़्त तक ज़मीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम न ले ले, और बारिश का कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। मैं अब आपको ज़्यादा मजबूर नहीं करूँगा कि आप बोलें, क्योंकि वक़्त ऐसा हो गया है, बहुत तवील महफिल हो गई है, मैं आप भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, सफ़र है दिन रात के, आप हजरात काम काज वाले लोग हैं, तो हूँ मैं तुहानू ये भी कोई ना आखसा भी तुसां उठ के अग्गां आ जाओ, थोड़ी मेहरबानी है भी तुसां बैठे हो। अल्लाह तानू इस मान का भी अजर अता फरमाए। हूँ ये नहीं पता भी खुशी नाल बैठे हो या मजबूरी तो बैठे हो या कोई लंगर दे चक्कर च बैठे हो, बहरहाल बैठे जरूर हो तुसां। ते
وقت نہیں ہے تقریر دا کیونکہ اس وقت تقریر کرنے والے نوں 3 کام کرنے پیندے نے. پہلے مجمع نوں جگانا پوندا ہے, مڑ انہاں نوں تقریر سنانی پیندی ہے, تے تیری گل ہے بھی انہاں نوں تقریر سمجھانی بھی پوندی. بہرحال میں کوشش کرساں کہ میں جلدی اپنی گفتگو سمیٹ لواں. بس ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کا نام لینا تو بہت بڑی بات ہے. کوئی اس کے نام کی عزت کرے تو رب اسے بھی عزت والا بنا دیتا ہے. حضرت سیدی داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں ایک بزرگ کا ذکر کیا جن کا نام بشر حافی تھا. کون تھے بشر حافی؟ بغداد کے سب سے بڑے شرابی تھے. لوگ بوتل میں پیتے ہیں, یہ مٹکے میں پیا کرتے تھے. شراب کے نشے میں بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے نالی میں نظر پڑی تو کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا تھا. حضرت بشر کے قدم رک گئے. بشر نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, گھر جا کر پانی سے دھویا, عطر لگا کر پگڑی میں رکھ لیا. رات کو شراب کا مٹکا بھر کے لائے. جب مٹکے سے شراب پیالے میں ڈالی, پیالہ منہ کی طرف لے جانے لگے. دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا. بڑا غصہ چڑھا. کون ہے؟ رنگ میں بھنگ ڈالنے والا. غصے کے عالم میں اٹھے تو جوتا کوئی نہ پہنا. جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بندہ کھڑا تھا. اسے کہا کیا موت پڑی ہے؟ آدھی رات دروازہ توڑتا ہے. اس نے کہا بشر موت نہیں پڑی, ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے. یا اللہ جڑے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولن انہاں نوں بھی حضور دی زیارت نصیب فرما. اس نے کہا موت نہیں پڑی, ابھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. مدینے والے نے تجھے سلام بھیجا ہے. بشر حافی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ نکل گیا. اس نے کہا حضور نے مجھ شرابی کو سلام بھیجا ہے. اس نے کہا ہاں, صرف سلام نہیں بھیجا, ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے بشر سے جا کر کہنا جو میرے رب کے نام کی عزت کرتا ہے میرا اللہ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہونے دیتا ہے. حضرت داتا گنج بخش لکھتے ہیں اتنا سننا تھا کہ بشر سجدے میں گر گئے. جب گرے تو بغداد کے سب سے بڑے شرابی تھے. جب سر اٹھایا تو بغداد کے کتب بن چکے تھے. پھر ساری زندگی پگڑی بھی باندھی, ستری بھی پہنی, کندھے پر چادر بھی رکھی, ہاتھ میں عصا بھی پکڑا, مگر جوتا نہ پہنا. حافی عربی میں ننگے پیر رہنے والے کو کہتے ہیں. کسی نے کہا بشر پگڑی بھی باندھتے ہو, صدری بھی پہنتے ہو, کندھے پر چادر بھی رکھتے ہو, ہاتھ میں عصا بھی پکڑتے ہو, مگر جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ چھلک کر آنکھوں سے آنسو آئے. کہا اس لیے کہ جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا. جب یار نے سلام بھیجا تھا تو میں ننگے پیر تھا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جوتا پہنوں. حضرت داتا گنج بخش نے اگلی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے بغداد کے جانوروں کو حکم کیا, الہام کیا کہ جب تک میرا بشر زندہ ہے کوئی جانور بغداد کی گلیوں میں پیشاب نہیں کرے گا, اس لیے کہ میرا ایک یار ان گلیوں میں ننگے پیر چلتا ہے. کوئی اس دا بن کے تو ویکھے, کوئی اس نال محبت کر کے تا ویکھے. اسا تا کدی اتنی محبت نال اس دا نام بھی نہیں لیا جتنی محبت وہ اپنے بندے نال کردا ہے. اسا تا کدی اتنی محبت نال نام بھی نہیں لیا. ساریاں تعریفاں اس واسطے اور درود و سلام ہے ان پر کہ جو جان کائنات ہیں, روح کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جیتے تھے وہابی بیٹھے تا چپ رہے, جو سنی ہیں تا دو میں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جو اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. جبریل حاضر خدمت ہوئے, آ کر کہا السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا ظاہر, السلام علیکہ یا باطن. حضور مسکرائے, مسکرا کر حضور نے کہا جبریل اول تو اللہ ہے, آخر تو اللہ ہے, ظاہر تو اللہ ہے, باطن تو اللہ ہے. اس دو ہاتھ بن کے آکھیا ہو سکے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں جب اس کے دربار میں جاتا ہوں وہ خود فرماتا ہے کہ اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے. اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, ظاہر بھی محمد ہے, باطن بھی محمد ہے. یہی وجہ کہ گڑی شریف کے تاجدار حضرت خواجہ یار محمد نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ محمد محمد پکیندے گزر گئی, آدنال احمد ملیندے گزر گئی, حلیمہ دی ڈاچی دا رکھ کے تصور کھرے ڈاچی آندے جمیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد صدے دے گزر گئی.
کے نہیں بولے تسا سارے نعرہ تسا اتفاق نال نہیں لایا. تواڈے جس بندے دا خیال ہے کہ میں اپنی کمائی تے پلنا انہوں قسم ہے اس تے رب دی منہ بھی بند رکھ سی ہاتھ بھی تلے رکھ سی. اور جس دا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی تے نہیں میں رسول دے ٹکڑے تے پلنا دونوں ہاتھ اٹھا کے کلیجے کا زور لگا کر یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہلے بھی کئی بندیاں دا زور مٹھا ہے موت ہے قادیانی کی. اور عقیدہ یاد رکھیا جائے تساں اتھے بول رہے ہو مدینے والا مدینے سندا پیا ہے ہاتھ چاہ کے دے زور لا کے 2 مرتبہ زندہ باد کہنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد صدیں دے گزر گئی. اے ویسے میں لاہور پڑھا بندے چپ رہنا تو میں کو سمجھ آوے ابھی انہوں دا سرائکی نال تعلق کوئی نہیں پر ہون جے تُساں بھی چپ رہو مڑ گال تا کوئی نہیں تو بے وفائی ہوئی نا. پھر بس توجہ کرنا اللہ تعالیٰ زندگی دے. ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی مِن بَعْدِ اسمہ احمد. میں آج میلاد احمد رضا دیگا زبان بیان کرا مولویان دیں تسا موئے ہوئے دیاں گلنا کر دو. میں شاہ ولی اللہ دہلوی دا حوالہ دے ماں مولوی کہتا ہے تم قبر والے کی بات کرتے ہو. میں امام قسطلانی کی زبان میں پڑھوں میں ابن حجر مکی کا حوالہ دوں میں محدث ابن جوزی کی بات کروں میں جناب بندہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی گل کراں میں گل کراں اگر مولانا جامی رومی کی. مولوی کہتا ہے تم مرے ہوئے کی باتیں کرتے ہو. میں کہا اچھا ملا اگر مرے ہوئے کی کتاب سے میلاد نہیں پڑھا جا سکتا نا تب میں آج پھر اس بستی دی اس محفل دے وچ اس دی زبان ملاد پڑھن لگا جیڑا زندہ ہے تے آج بھی چوتھے آسمان تے جلوہ گر ہے. آج جیڑے زندہ نو دو میں ہاتھ چاک کے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. میں کہا میں اس دی زبان اچ ملاد پڑھ ساں جیڑا زندہ ہے تے چوتھے آسمان تے جلوہ گر ہے تے اس واپس بھی تشریف لے آمنا ہے. پر ہون جدا اسی نبی بن کے نہ اسی حضور دا غلام بن کے اسی ہن جدا اسی پیغمبر بن کر نہیں آئے گا سرکار کا امتی بن کر آئے گا. کون ہے جس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم. زندہ ہیں کہ نہیں گونگے بندے چپ رہن جنہ دے منہ زبان ہے تو زبان بھی حضور واسطے بول کے دسیا جے ذرا زندہ ہیں کہ نہیں. آواز مٹھا تھوڑا اونچا ہونا چاہیے زندہ ہیں کہ نہیں. قادیانی کی موت ہے اس عقیدے کے اندر. قادیانی کا عقیدہ ہے عیسیٰ سولی چڑھ چکا ہے اور مومن کا عقیدہ ہے عیسیٰ زندہ ہے واپس جلوہ فرمائے گا. اور میں نے دسیا میں پوچھیا بھی پہلے کہ گفتگو انہوں نے کہا جی اہل بیت دی شان صبح تو پڑھی رہی ہے جدہ دی محفل شروع ہوئی ہے. لو میں اہل بیت دی شان تا نہیں میں پڑھ سکتا نہ میں اس قابل ہاں. میں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کون سیدہ فاطمہ اور مولا علی دی شان نو پڑھ سکتا ہے. او علی او سیدہ توجہ کرنا بنی اسرائیل کا عزت والا پیغمبر بغیر باپ کے پیدا کیا گیا جس دے پچھوں ہاتھ بان کے نماز پڑھ سی نا اس دا نا امام مہدی تھے اے فاطمہ زہرا دا پتر ہے اے حیدر قرار دا بیٹا ہے اے 12واں امام ہے جس دے پیچھے بنی اسرائیل دا عزت والا پیغمبر ہاتھ بان کے نماز پڑھ سی. کون انہوں دی شان بیان کر سکتا. آج تا چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے نا تے ساڑی جڑی نوجوان نسل ہے بس موبائل ویکھ لیندے جیڑا پچھوں کتاباں لی الماری لا لوے اگوں میز تے قرآن رکھ کے جو مرضی آگ چھوڑے. زبان سمجھ آ رہی ہے ساڑی تو انہوں اگوں مڑ جو مرضی آگ دے ساڑے بال آندیں جناب محقق تا اے ہے ریسرچ تا اس دیئے ساڑا مولوی تا حالے تا ہی سورہ یوسف ہی پڑھ دا ہے. تو اپنے مولوی نو سنیا کدے نے تو اپنے عالم نو قدم سنیا 2 بجے جمعہ دا ٹائم ہوئے تا تو 1:55 تے تا گھروں نکلنا تو تا آکے 2 فرض پڑھ کے آسان چڑھا چھڑنا دعا بھی نہیں منگدا. تو اپنے عالم نو قدم سنیا تو اپنے عالم نو قدم سنیا.
مڑ ساڑے بال ویندے کوئی نہیں، اے جنہوں اسا سندے پے ہاں ایدی اگاڑی کے پچھاڑی کے اے کسے گستاخ دی نسل چوتا نہیں، اے کسے گستاخ دی اولاد کا نہیں، اے جڑا جیلم والا کمینہ مرزا ہے جانتے ہو یہ کس کا شگرد ہے؟ یہ لاہور کے اس ڈاکٹر اسرار کا شگرد ہے جس مرن تو 1 سال پہلے آکھائی کہ مولا علی نے شراب پی کر مغرب کی نماز پڑھائی، علی پہلی رکعت سورہ کافرون بھول گئے۔ میں کہا کمینیا جدہ پتر نیزے تے چڑھ کے قرآن نہ بھولیا او دا باپ مسلح تے قرآن بھول سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ اچھی نہ آخنا پرچہ ہو جانا توڑے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ ٹھہرو جی ٹھافا صاحب اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑے مولوی نالو چپ رہو تے جڑے علی دے جڑے حسین دے بابے نالو او اچھا بول سو تے ایک دوے نو تکیا وچ کوئی دعا تا نہیں بیٹھا ہویا۔ جڑے حیدر کرار نالے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میں کیا کمینیا جدہ پتر نیزے تے قرآن نہ بھولیا او دا باپ مسلح تے قرآن بھول سکتا ہی؟ بھائی میرا تعارف کرائے شہزاد بشیر نے، شہزاد بشیر کا تعارف کرائے عمران نذیر نے، عمران نذیر کا تعارف کسی اور نے کرایا ہوگا۔ ہر بڑے کا تعلق چھوٹا کراتا ہے، تعارف چھوٹا کراتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے اپنا تعارف خود کرانا پڑتا ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا تو ہم سے ہمارا تعارف پوچھتا ہے تو سن، قرآن کا سارا علم الحمد شریف میں ہے، الحمد کا سارا علم بسم اللہ شریف میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم اس کے با میں ہے، با کا سارا علم اس کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور انا نقطہ تو تحت البا، وہ با کا نیچے والا نقطہ میں حیدر کرار ہوں، وہ با کا نیچے والا نقطہ میں حیدر کرار۔ یا رسول نعرہ حیدری۔ بس نعرے نہ لاؤ، نعرہ لایا 3 منٹ تقریر لمبی ہو جانی ہے تے میں صبح ڈیوٹی تے بھی جانا ہے کیونکہ میں گورنمنٹ سکول ہیڈ ماسٹر بھی ہاں۔ میں 7:30 بجے اپنی ڈیوٹی تے بھی پہنچنا ہے۔ کل جمعہ بھی میں پڑھانا، جمعہ بھی میرا 2 جگہ ہوں۔ پہلا جمعے دی تقریر میں کرنا اپنے شہر دے قریب شہر ہے گوجرا 30 کلومیٹر ہے 36 کلومیٹر، اتھے تقریر کرنی ہوں ہے 1 بجے تو لے کے 1:45 مڑ ادھے گھنٹے میں واپس اپنے شہر پہنچنا جڑا اہل سنت دا سب تو بڑا مرکز ہے۔ اتھے میں 2:15 تو 3:15 بجے تک تقریر کرنی ہوں، 3:30 ساڑی جماعت کھڑی ہوں تو اتھے جمعے تے کم از کم 3-4 ہزار بندہ ہوں تے ساڑے نال ہی ایتھوں سامنے جڑا گھر ہے نا وہ دور ہے تے سپہ صحابہ لیاں دا مرکز ساڑے نال ہی ہے بالکل۔ انہاں دا آواز سانو آندا تے ساڑا آواز انہاں تے ہی جاندا تے میں پھر اتھوں تقریر کر کے 4-4:30 ویلا اساں جمعہ پڑھ کے سلام پڑھ کے مل ملا کے موڑ میں نکلنا ہے جتوئی واسطے، راتی پھر جتوئی میرا بیان ہے۔ میں اس واسطے نہیں دستا پہ بھی میں بہت مصروف ہاں، صرف اس واسطے دسنا بس تقریر سننا نعرہ جدہ لوانا ہویا میں لوا لسا تو میں کوشش کرسا بھی بہت لمحہ کام نہ چھکاں، بس 2-4 گلاں کرسا مگر کرسا ہو جے دل دے کناں نال سنیاں تا روح نکل جاسی پر مدینے والے دا عشق توڑے وچوں نہ نکل سی بس توجہ کرنا توجہ۔ میں تو مولا نے کہا وہ با کا نیچے والا نقطہ میں حیدر کرار ہوں۔ زمانہ ہی مولا علی دا خلافت دا، آپ کسے بستی تشریف لے گئے جیوے توڑی بستی ہے، میں نے تاج اندازہ ہی نہیں ہویا بھی میں اتھے پہلے آیا ہویا، وہ تو میں نے بچیاں دسیا اصلے جو میں کسے ہور رستے تو آیا ہوں۔ آج میں میلسی والے پاسے ہوں تو میں نے کوئی نہیں پتہ لگا، اے تو پھر انہاں بچیاں میں نے یاد کرایا تو میں نے بالکل یاد آ گیا۔ میں کہ ایک باری سٹیج ادھرے پاسے آئی، ایک باری شبیر شاہ اور نال رلی میری تقریر آئی، وہ پہلی باری میری تقریر آئی تے جدہ روٹی تے بیٹھے ہیں تو جڑے دوستان انہوں نے کہا جی اگلے سال دی تاریخ ہونے لکھو تو ساڑی تو بہرحال توجہ کرنا وقت دوسریاں گلاں چ نہ لاویے تے جویں توڑی بستی ہے اس طرح مولا کسے بستی تشریف لے گئے، وہ لوگ اگوں بہت پریشان ہیں۔ آپ فرمایا کیا بات ہے پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا شکر ہے آپ آ گئے۔ فرمایا کیا ہویا ہے؟ انہوں نے کہا ساڑھے علاقے ایک یہودی ہے آسمان دے ستاریاں دا علم جاندا ہے، اپنے علم دے زور تے ایو جیاں گلاں کردا ہے، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں علم تو اس کے پاس ہے، ہمارے مولوی تو صرف تسبیحیں پھیرتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا مولا آپ دعا کریں کہ وہ مر جائے۔ ہاں ہیں نا آج بھی ایو جے مرید ہیں جیڑے پیران جا کے آندھیں ایو جا تویز دیو بھی شریک ماری جاوے، ہیں ایسے بھی بدبخت جیڑے جا کے آندھیں ایو جا تویز ایو جا عمل کرو، لوگاں تے جادو کرانا، لوگاں نو پریشان کرنا، لوگاں نو دکھی رکھنا۔ ٹرے ہوئے گلی گلی چ ایک پیر بیٹھا ہویا، وہ کتاباں لے کے بیٹھا، رنہ دا رش لگا ہویا، سوانیاں دا مرچہ تک دے بھوکا مرے ہی کوئی نہیں نا،
ماشاءاللہ تھوڑی چپ تو مینوں اندازہ ہو گیا بھی تساں گھر کتنی اونچی آواز نال بول دے ہو، اندازہ ہو گیا بھی کتنے تساں تابعدار ہو. توجہ ہے؟ انہاں کیا مولا دعا کرے وہ مر جائے. اتنی گل کی تھی، علی پاک کا چہرہ جلال نال سرخ ہویا، فرمایا خاموش، تم نے ہم اہل بیت کو نہیں پہچانا. ہم اہل بیت موت بانٹنے نہیں آئے، ہم تو زندگیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں. جیڑا انہاں دے کرم نال زندہ ہے وہ دو میں ہاتھ چوک کے بول سکتا ہے ذرا سبحان اللہ. فرمایا ہم موت بانٹنے نہیں آئے، ہم تو زندگیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں. بلاؤ اسے میرے سامنے. وہ مولا علی کے سامنے لایا گیا. وہ جانتا نہیں تھا کہ آپ علی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنے بڑے علی ہیں. وہ سامنے آ کے اپنا علم ظاہر کرنا شروع کیتا. مولا چپ کر کے سن دے رہے. اتنے روٹی دا ٹائم ہو گیا. عرب کا رواج یہ ہے، سالن شوربے والا ہو تو برتن بڑا ہوتا ہے. سالن شوربے والا تھا. مولا نے اسے کہا روٹی کھاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل. فرمایا شروع کر. اس روٹی چاہ کے لقمہ توڑیا، جب شوربے ڈبون لگا. مولا نے کہا رک جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے سرید نہ بنا لے. اسے سرید نہ، عربی سرید آندن، پنجابی چوری آندن، توڑی زبان ہے چونو صحبت آندن. اے سنت رسول اللہ دی. پر ایک منت عرض کرساں، اے سنت اپنے گھر زندہ کرنا لیے. کسے دے گھر جائے جے تو اتھے ڈاؤنگے چ روٹیاں نہ چور لوے جو، اس دے ہور پڑھانے بھی بیٹھے ہو سن. سنت ضرور زندہ کرے پر اپنے گھر دے وچ. آپ نے کہا سرید نہ بنا لے؟ اس نے کہا بالکل. فرمایا توڑ اپنی روٹیاں. اس اپنی روٹیاں توڑیاں. مولا اپنی روٹیاں توڑیاں. جدن دو میں روٹیاں دے ٹکڑے مل گئے، یہودی نے ہاتھ بڑھایا. علی پاک نے کہا اسکل، رک جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو کھا نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں کھا سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ تو پلید ہے، میں پاک ہوں. ایس گالتے تا توڑے کلیجے جو سبحان اللہ نکلی چاہیے. جدہ مرشد علی پاک ہے نا دا قیدہ درہ چھک کے بول سی سبحان اللہ. فرمایا تو پلید ہے، میں پاک ہوں. تو بے ایمان ہے، میں کل ایمان ہوں. اس نے کہا یا علی اگر کھلانا نہیں تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ فرمایا کھا اب بھی سکتے ہو مگر ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا اس میں سے اپنے ٹکڑے علیحدہ کر لے. اس میں سے اپنے ٹکڑے علیحدہ کر لے. یہودی دے پیروں چو زمین نکلی. اس نے کہا یا علی روئے زمین پر ابھی تک ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو چوری کے ملے ہوئے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے جدا کر دے. جب یہ کہا تو علی مسکرائے. فرمایا سن، جو علم کسی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس جو موجود ہے. اے جڑے چپ ہیں نا، اے بھی مولا علی نو پتہ بھی ہے کیوں چپ بیٹھے ہوئے. اے مہنگائی دی وجہ تو چپ نہیں، یا اپنی عادتاں دی وجہ تو چپ ہیں. فرمایا جو علم کسی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس جو موجود ہے. اس نے کہا یا علی آپ اپنے ٹکڑے اس میں سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا علی اگر آپ نے اس میں سے اپنے ٹکڑے علیحدہ کر لیے پھر میں تجھے بھی مان لوں گا، اسے بھی مان لوں گا جس نے تجھے علی بنایا ہے. توجہ ہے توڑی؟ جاگ رہے ہو؟ ہوش ہے چو؟ نہیں سارے نہیں بول رہے. ہوش ہے چو؟ جاگ رہے ہو؟ اب توجہ پھر کرنا جو ہے. اس نے کہا اگر آپ نے اس میں سے اپنے ٹکڑے علیحدہ کر لیے میں تجھے بھی مان لوں گا اور اسے بھی جس نے تجھے علی بنایا. اے جدن روٹیاں توڑیاں تا کس نال توڑیاں؟ اب بولے جی ذرا اللہ تعالیٰ زندگی دے اچھا بولو ذرا. ہون تا دعاواں دے کے کام چلانا پڑنا جتنی دیر تقریر ہونی ہے. کس نال توڑیاں؟ تے جدو علیحدہ کرنیاں تا کس نال کرنیاں؟ بولے نہیں آپ ذرا ہتھا نال نا. مگر مولا نے ہاتھ نہیں بڑھایا. علی نے مسکرا کر برتن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا جو میرے ہو نا وہ اوپر اوپر آ جاؤ. بس بولے سن اوہی جڑے علی والے ہیں صرف. ایس گالتے اتھے بھی وانڈ ہو جاسی. فرمایا جو میرے ہیں وہ اوپر اوپر آ جاؤ. جن ٹکڑوں کو علی کے ہاتھ لگے تھے وہ اوپر آ گئے. یہودی قدموں میں گرا. اس نے کہا کلمہ پڑھائیے. فرمایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا جس کا حکم روٹی کے ٹکڑے بھی مانتے ہوں میں اس کا غلام کیوں نہ بنوں. جدہ اتنی گل کی تھی مولا مسکرائے اور مسکرا کر کہا سن مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے. یہ تو روٹی کے ٹکڑے ہیں. قیامت کی صبح تک جو میرے ہوں گے نا وہ قیامت کی صبح تک اوپر اوپر ہی رہیں گے. قیامت کی صبح تک جو میرے ہوں گے وہ اوپر اوپر ہی رہیں گے. کہ نہ ہے جی اس وستی دا میں تو بھول گیا نہ ہے جی. دھوری والا کی اس محفل میلاد میں آنے والوں پھر ایمان نال دسیا بغداد والا غوث اوپر ہے کہ نہیں؟ نہیں یار میندہ دو ویسے تو سارا رگڑ جانا پر غوث پاک دی واری بولے کوئی نہیں تو اب بولے جے بغداد والا اوپر ہے کہ نہیں؟
لاہور والا داتا اوپر ہے کہ نہیں؟ پاک پتن والا بابا جی اوپر ہے کہ نہیں؟ گولڑے والا میر علی شاہ اوپر ہے کہ نہیں؟ ملتان والا شاہ رخ نے عالم اوپر ہے کہ نہیں؟ اور اچ والا جلال الدین اتا ہے کہ نہیں؟ شہباز قلندر اوپر ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو بڑے بڑے ہیں، جڑا حضور دا میلاد مناوے مدینے والا اس نو بھی اتا ہی کر چھڑیندا ہے۔ توجہ کرنا، میں کیا میں اس کی زبان میں میلاد پڑھوں گا جو زندہ ہے۔ اتھے ہی گل آئی نا، چوتھے آسمان پر جلوہ گر ہے۔ قرآن جس دیاں 5 شانہ بیان کیتیاں، کتنیاں شانہ؟ آپ پنجتن پاک دے منن والے ہاتھ چوک کے بول سن، کتنیاں شانہ؟ 5 شانہ قرآن بیان کیتیاں۔ عدنان ہے ادھر اتھے آگاں جا، 5 شانہ قرآن بیان کیتیاں۔ قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی تھی، مٹی کا پرندہ بناتے تھے عیسیٰ، جب پرندہ بن جاتا تھا پیغمبر پھونک مارتا تھا، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ سانو تا آندین تسی پیران کول پھوکا مران جاندے ہو، پھوکاں چ کے پہ ہے؟ میں آکھیا ساری کہانی پھوک دیئے، پھوک نکل جاتے کہانی مک جان دیجئے۔ کئی بندے اس واسطے اچھا نہیں بول دے بھی متا پھوک نکل ہی نہ جاوے۔ میں کیا ساری کہانی پھوک دیئے، اے نکل جاتے کہانی مک جان دیجئے۔ میں توڑے اس ضلع لودران دا تا نہیں پتا، لودران کے وہاڑی ہے، وہاڑی دا، مگر من جھانگ دا پتا ہے۔ شام دی نماز تو بعد چھوٹیاں چھوٹیاں بالڑیاں اپنے بہناں برامان لائے کے مسجد دے بوئے تے کھلو جان دیاں، تے جدہ بھی کوئی نمازی نکل دا ہے وہ آندیاں چاچو اس نو پھوک مارے آجے۔ وہ ماں اے نہیں سمجھا کے گھل دی بھی داڑی اللہ ہوئے تا پھوک مراویں، داڑی منہ ہوئے تا نہ مراویں، امیر ہوئے تا پھوک مراویں، غریب ہوئے تا پھوک نہ مراویں، کوئی پڑھیا لکھے ہوئے تا پھوک مارے، ان پڑھ کول پھوک نہ مراویں۔ نہیں، وہ آندی ہے جیڑا بھی نمازی نکلے انہوں آکی چاچو پھوک ماری، تو موڑ نمازی نکل کے پھوک مار دیں کہ نہیں مار دیں؟ لو میرا خیال ہے توڑے ہوتے بھی پھوک مارا تا تو ساتھ ہی بولنا ہے، پھوک مرندن کہ نہیں مرندے نمازی۔ او جیڑا 2-3 فرض تے 4 رکعتاں پڑھ کے نکل دا ہے، او جدہ بال نو پھوک مرندہ ہے نا، او بیمار تندرست ہو جاندہ ہے۔ تو میں کہا جیڑا 7 رکعتاں پڑھ کے نکلے، او دیتا پھوک نال بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تے جس احمد پور دے ٹبے تے بے کے آکھیا اے تن رب سچے دا حجرہ پا فقیرہ جھاتی ہوں، اے تن رب سچے دا حجرہ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ تو موڑ اس محمد باؤ دی پھوکج کتنا کسر ہوندہ اسی، موڑ اس شاہ رخ نے عالم دی پھوکج کتنا اثر ہوندہ اسی، موڑ اس جناب بندہ داتا صاحب دی روچ پھوکج کتنا اثر ہوندہ اسی، پھر اس گولڑے والے سید دی پھوکج کتنا اثر ہوسی، پاک پتن والے فرید دی پھوکج کتنا اثر ہوسی۔ توجہ کرنا توجہ، او چالے سید دی پھوکج کتنا اثر ہوسی۔ اے جتنے نہ نہ لیا اے نوکر ہے، سلطان باؤ نوکر ہے، بابا فرید نوکر ہے، اوچ والا سید نوکر ہے، داتا صاحب نوکر ہے، میرے علی نوکر ہے، جماعت علی نوکر ہے، جہاں رکن عالم نوکر ہے۔ اوہ نوکران دی پھوک دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ جڑے رسول دے موڑیاں تے بہ کے مدینے دیاں گلیاں دیاں سیر کر دیں انہاں سیدہ دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ موڑ انہاں شہزادیاں دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پھوکاں کے رکھیا ہے 5 کام تے کافر دی پھوک بھی کر دی۔ کتنے کام؟ اچھا بولو، یہ انہیں کیا مسئلہ ہے انہیں؟ نہیں ڈسٹرب نہ کرے نا، محفل ہونے دیں، پھر میں ختم کر دیتا ہوں چاول تقسیم کرنے تو چلے بھی کریں تقسیم، تقریر ختم ہوگی بس۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھی ادھر بیان ہو رہا ہے آپ چاول بانٹ رہے ہیں؟ نہیں ہو بانٹ رہے ہیں جی عوام میں۔ اس طرح نہ کریں، تو اسے پہلے آپس سے اتفاق کرو نا بھی تقریر کرانی ہے لنگر بانٹنا، پھر انہوں روکو، ہم منع کریے کام نہ کریں درمیان میں۔ نعرہ لا اکبری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ توجہ کرنا، 5 کام تے کافر دی پھوک بھی کر دی۔ توجہ میرے رکھو، چاول توڑے واسطے پکن تے تونوں ہی مل سن انشاءاللہ۔ 5 کام تے کافر دی پھوک بھی کر دی۔ اگ بالنی ہوئے پھوک مارے تا اگ بل جاسی کہ کوئی نہ بل جاسی، اچھا بولنا پڑنا تو ذرا۔ چراغ بجانا ہوئے پھوک مارے تا چراغ بجھ جاسی کہ کوئی نہ بجھ جاسی۔
یہ مطلب ہے کہ کافر اگ بال بھی سکتا ہے تے اگ بجھا بھی. اچھا سردیاں ہاتھ ٹھڈے ہو جان پھوک مارے تو ہاتھ گرم ہو سن کہ کوئی نہ ہو سن, تے جے چاہ گرم ہوئے اس نو پھوک مارے ٹھنڈی ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی. یہ مطلب ہے کہ کافر ٹھنڈے نو گرم تے گرم نو ٹھنڈا کر سکتا ہے. تے پنجواں جڑا کام کافر کر سکتا ہے اے بیلون جنہوں آکھیا جاندہ غبارہ تے توڑی سرائکی چاندے نے پھوکنا, اس پھوکنے نو پھلاوے تب پھلا سکتا کہ نہیں پھلا سکتا. اچھا جس اللہ نو بھی اللہ نہیں منیا, جس اللہ نو بھی اللہ, جس حضور نو بھی حضور, بلکہ جس کسے پیغمبر نو بھی نہ منیا اور نہ جنت نو منیا نہ جہنم نو, نہ کسے فرشتے نہ قیامت نو نہ روز محشر نو, جس کسے نو بھی نہ منیا پانچ کام تے او دی پھوک بھی کر دیئے تے جیڑا ساری زندگی یا مدینے والے تے درود پڑھتا رہا یا رب دا نام لیندہ رہا, پھر جدہ او مومن پھوک مرندہ اسی تک کتنا اثر ہوندہ اسی. پہلا معجزہ قرآن بیان کی تھا. قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی, پھونک مارتے تھے مٹی کا پرندہ بنا کر پرندہ زندہ ہو کر اٹھتا. قرآن نے کہا ہم نے دوسری شان حضرت عیسیٰ کو یہ دی, جدہ عیسیٰ دی محفل سجدی آئی نا وہ 10 چھڑے اندر تم کھا کر ہی آئے ہو اور گھر میں بچا کر ہی آئے ہو. علم غیب ہے کہ نہیں؟ اچھا نہیں بولے تو سر, علم غیب ہے کہ نہیں؟ میں بھی اندر کھانا کھا کے آیا, دوسرا 10 سکتے ہو میں کے کھا کے آیا, تے جو تساں گھروں کھا کے ٹوریا سے میں 10 سکنا, میں تو بلکہ وہ کھانا لے آنے والے نے آکھیا بھی یہ زیادہ تے ایک ادھی لت جیڑی ہے نا تے تھوڑا جہا شوربا لیا دے, اس واپس پلٹ کے آ گیا جی لتاں گھول گئی ہیں, تو میں کہ باقی مرغا تھا سالم پہ بیچو دے. ایک غیب ہے بھائی, توجہ کرنا. سب سے پہلے تو یہ پردہ ہے کرتا, سب سے پہلے یہ کپڑا پردہ ہے, پھر کھلڑی پردہ ہے, پھر پیٹ کا پانی پردہ ہے, پھر میدے کی دیوار پردہ ہے. مگر پیغمبر ہے کپڑے کے پار بھی دیکھ رہا ہے. نہیں جے کلیجہ شان سن کے ٹھردا تو سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے. پیغمبر ہے کپڑے کے پار بھی دیکھ رہا ہے, کھلڑی کے پار بھی دیکھ رہا ہے, پیٹ کے پانی کے پار بھی دیکھ رہا ہے, میدے کی دیوار کے پار بھی دیکھ رہا ہے. اور دیکھ کر فرماتے ہیں تم کھا کر آئے ہو اور گھر کی الماریوں میں رکھ کر آئے ہو. وہ گھر نال قد تک کوئی نہ جڑی ہوئی آئی, کسی کا سینکڑوں میل پر گھر تھا, کسی دا مربیاں تے گھر آئی, کسی دا قلعیاں تے گھر آئی. پیغمبر بتلا رہے ہیں کھا کر آئے ہو, بچا کر آئے. قرآن نے کہا یہ 2 شانیں دی, تیسری شان قرآن کیا ہم نے عیسیٰ کو یہ دی. کوڑ کا مریض ان کی خدمت میں آتا تھا, اس زمانے کوڑ لا علاج آئی. پیغمبر کوڑ دے مریض نو ہاتھ لاندے ہیں, ہاتھ بعد جدا ہوندائی مریض پہلے تندرست ہو جاندائی. ہون تانوں کوئی آکھے نا زندگی دے کسے موڑ تے کوئی کمینہ مل جائے نا تے تانوں آکھے دیکھو اللہ کے سوا کوئی کاری کچھ نہیں سکتا, تے لتر لا کے نا پہلے 5-7 انہوں ٹھوک لوے آجے. آج جدہ 5-7 لتر انہوں مار لو نا, موڑ انہوں آکھنا چاہ کے لیا قرآن. کیا قرآن نہیں کہتا عیسیٰ صرف ہاتھ لگاتے تھے, ہاتھ بعد میں جدا ہوتا تھا, مریض پہلے تندرست ہو جاتا تھا. میں پوچھنا چاہنا ہے کائنات ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جیڑا مریض نو ہاتھ لاوے تے مریض ٹھیک ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر؟ ہاں ایسا ڈاکٹر تو ضرور ملے گا جیڑا مریض نو ہاتھ لاوے تے مریض دی جیب صاف ہو جاوے. مگر ایسا نہیں ملے گا جڑا مریض نو ہاتھ لاوے شفا ہو جاوے. مفسرین لکھا جدہ مریض پھر زیادہ ہو گیا نا, مڑ حضرت عیسیٰ کو اتنا وقت کوئی نہ ہوندا کہ وہ ہر مریض نو ہاتھ لاونا. وہ اپنا کپڑا اپنے کسی غلام نو دیندیاں, انہاں دا نوکر, انہاں دا غلام, انہاں دا صحابی, وہ عیسیٰ علیہ السلام دا کپڑا مریض نو لاندائی. کپڑا بعد جدا ہوندائی, مریض پہلے تندرست ہو جاندائی. مولوی آندے نبی مشکل کشا نہیں, میں آکھے تھے تا نبیاں دے کپڑے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں. اتھے تا نبیوں دے کپڑے مشکل کشان. کیا اس قرآن نے اس کرتے دا ذکر کوئی نہیں کیتا؟ اذهبوا بقمیصی, جدن 8 بھرا کھڑے ہیں سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دے, تے او چہرے تے نقاب پا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ نقاب کر دے ہیں. انہاں کوئی نہ سجانے یوسف ہے, انہاں سمجھا کہ مصر کے بادشاہ. پوچھا کیویں آئے ہو؟ انہاں کہا دانے چاہیے دیں. فرمایا مل جائیں گے کل دانے. وہ تمہارے علاقے میں ایک یعقوب علیہ السلام تھے, کیا حال ہے ان کا؟ انہاں کہا انہاں دا ایک بچہ آئی, پتر آئی انہاں دا یوسف, انہوں بچپنے بھیڑیا کھا گئے آئی, او دی جدائی چ رو رو کے اکھاں سفید ہو گئی ہیں. اے یوسف علیہ السلام نو کہانی سنا رہے ہیں کہ انہاں دا ایک پتر ہے یوسف جنہوں بچپنے بھیڑیا کھا گئے, تے او دی اکھاں چ رو رو کے جدائی چ اکھاں سفید ہو گئی ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اچھا انج کرو بھی جاؤ آرام کرو، تے جدہ دھمی ٹریا نا دانے لے کے میں تو انہوں اپنا کرتا دے سا، میرا کرتا لے جایا جے، انہاں دیاں اکھاں تے پاویا جے، اکھاں روشن ہو جاسن۔ اگر تسی جاگ رہے اور توڑی توجہ چاولال نہیں صرف میرے آلے تب میں نے بول کے دسیا جے اے یوسف علیہ السلام نال او بھرا جڑیاں گلاں کر رہے ہیں او نبی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ بادشاہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ تے پیغمبر اگوں بادشاہ بن کے گال کردہ پہ آئی تے موڑ آکھنا تا اے چاہی دانی بھی کال جانا دانے لے کے ٹر سو تو میں شاہی حکیم توڑے نال کر چھوڑے سا، میں کوئی شاہی طبیب توڑے نال کر چھوڑے سا جڑا انہاں دیاں اکھاں دا علاج کر سی، مگر پیغمبر نے کیا کہا نہیں ہم اپنا کرتا تمہیں دیں گے وہ لے جانا۔ ان تو علماء تھوڑی توجہ کریں، نبی نے نبی کی طرف کرتا بھیجا ہے، نبی نے نبی کی طرف کرتا بھیجا۔ کرتا مصر سے چلا، جب کنعان کی سرحد پر پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام اے جڑا دعا انہاں دا بھرائی ماں لوں بھی سکائی بنیامین انہوں خدمت واسطے چڑھ گیا نا، آپ نے انہوں بنیامین نو آکھیا میں نو میرے یوسف دی خوشبو آ رہی جے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قرآن کہتا ہے کرتا لایا گیا، وہ پیغمبر کے چہرے پر ڈالا گیا اور جب اتارا گیا آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ میں پوچھنا چاہنا یوسف دا کرتا اکھیں تے پایا ہے، اکھیں روشن ہوئیں تے آپ بھی تا نبی ہان اپنا کرتا پا لونا، آپ نبی کوئی نہیں بولیے نا، وڈے نبی یعنی یوسف علیہ السلام تو بحیثیت باپ بھی مقام اونچا ہے تے زمانے دے لحاظ نال بھی وڈے نے، اپنا کرتا کیوں نہیں پایا؟ یعقوب بتانا چاہتے تھے اے کائنات کے لوگوں سنو، جس کے یوسف کی شان یہ ہے ان کے یعقوب کا شان کیا ہوگا؟ مولوی کہتے ہیں یہاں نبی مشکل کشا نہیں، میں کہتے تھا نبیاں دے کپڑے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، اتھے تھا نبیاں دے کپڑے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا تیسری شان یہ تھی کوڑ کے مریض نو ہاتھ لاندے ہیں، ہاتھ بعد علیحدہ ہندائی، مریض پہلے تندرست ہو جاندائی۔ قرآن چوتھی شان بیان کی تھی، قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی تھی مادر زاد اندھا ان کی خدمت میں آتا تھا، پیغمبر چہرے پر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ بعد میں جدا ہوتا تھا، آنکھیں روشن بھی ہو جاتی تھی بن بھی جاتی تھی۔ توڑی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، مگر اے صرف سفید موتیہ دا علاج کر سکتے ہیں۔ موتیہ کالا ہو جائے تو ڈاکٹر معذرت کر لیندے، مگر پیغمبر اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے، آنکھیں پہلے روشن ہو جاتی ہیں۔ کمال ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو ذرا، کمال ہے کہ نہیں؟ تھے پھر پاؤں اٹھاتے تھے، پھر پیچھے لے جاتے تھے، پھر زور سے مارتے تھے، ٹھوکر لگتی تھی، پھر لب کھول کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، او تاں اٹھ دائی۔ یہ عیسیٰ ہیں، حضور نہیں، حضور ٹھوکر نہیں ماری، حضور ہاتھ بھی نہیں لایا، حضور تکیا بھی نہیں بولے نہیں تسی حضرات، حضور ٹھوکر نہیں ماری، حضور ہاتھ بھی نہیں لایا، حضور تکیا بھی نہیں۔ یا اللہ جڑے بولن نا بس قیامت نو تیرا محبوب انہاں دے حق وچ بولے، بھائی حضور ٹھوکر نہیں ماری، حضور ہاتھ بھی نہیں لایا، حضور تکیا بھی نہیں، حضور بولے بھی نہیں، حضور نے کیا کیتا؟ بس حضور نہ قریب سے گزرتے تھے، حضور صرف قریب سے گزرتے تھے، پتھر بھی نبی پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ حضور صرف قریب سے گزرتے تھے، درخت بھی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، بحیرہ راہب ہے، بیٹھا ہے چوک کے اندر، ڈیرا لگا کر کئی عشرے گزر گئے، عشرے 10 سال دا عشرہ ہوندا ہے، توڑے کول تا اوکھا ہو گیا نا ملا دے گھنٹہ ہور بانا، اس کئی عشریاں تو بیٹھا ہویا ہی ایک چوک اچ، اے جی میں توڑا چوک میتلا ہے، ایک راہ مکے نو جاندہ ہے، ایک مدینے نو، ایک شام تے کی یمن نو۔ اس نے پڑھا تھا آسمانی کتابوں میں ایک نبی آخری مکے میں پیدا ہوگا، وہ 9 سال کی عمر میں شام کا سفر کرے گا، اس چوک جھگی پا لئی، کھڑکی رکھ لئی مکے والے پاس، کئی عشریاں تو بیٹھا ہویا، کسے نال گل نہ کردائی، کسے نال نہ بول دائی۔ حضور کی عمر 9 سال ہو گئی ہے، 6 سال میں امی جان پردہ کر گئیں، 8 سال میں دادا پردہ کر گئے، چچا ابو طالب کے پاس آ گیا۔ وہ شام کے سفر پر جا، حضور نو پتہ لگا
کہ میرے چچا جا رہے ہیں. حضور نے کہا چچا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا. ہوں تو ساڑھے مولویوں نے مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا. ہوں تو مسئلے کر رہے ہیں جی ابو طالب کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھے, پہلے تو اپنے کلمے دی تو فکر کر لینا. ساڑھے بزرگاں فرمایا کہ دو مسئلے خاموش رہنا, ایک ابو طالب دے ایمان دے مسئلے, تیرا وچ کیڑا دخل ہے؟ میں تو اتنی جی گل جاننا حضور انہوں نے سینے نہ لایا تے تینوں بھی لا لینا چاہیے کہ نہیں لا لینا چاہیے؟ تو سب بولنا نہیں ہے بالکل بھی. حضور انہوں نے محبت کیتی ہے, تینوں بھی کر لینی چاہیے کہ نہیں کر دی؟ حضور انہوں واسطے رونن کدی تو بھی انہوں واسطے رو لے. تینوں کیسے اختیار دیتا ہے تو ایمان تو لے فلانے پڑھیا فلانے نہیں پڑھیا؟ تو اپنے کلمے دی فکر کر. قیامت والے دن سانو کوئی نہیں پوچھا جانا جناب ابو طالب کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھے, سان تو یہ پوچھا جانا جڑا تو پڑھیا ہی او دی لاج بھی نہیں بھا کے آیا کہ نہیں آیا. توجہ کرنا گلاں لمبیاں ہو جاسن. حضور نے کہا چچا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا شہزادے سفر بڑا سخت ہے, منزلاں اوکھیاں, تو پھول دی پنکھڑی تو نازک ہیں, تو سفر دیاں تکلیفاں نہ برداشت کر سکتے ہیں. اتنی گل کی تھی حضور دی اکھیں چھان جائے. ابو طالب نے کہا اے محمد نہ روئیے, میں سب کچھ گوارا کر سکنا مگر تیری اکھیں آنسو نہیں گوارا کر سکنا. میرا جڑا بیٹا ہے نا بڑا, وہ 6 سال ہے وہ دی عمر. پہلے میری بیٹیاں, پھر میں سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ چرز کیتا کہ میں نے حضور کو ایک پتر لے دیو, کیونکہ حضور توڑی گل نہیں موڑ دے. اور جس ویلے میں عرض کر کے آیا نا ٹھیک اسے تاریخ نو سال بعد اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا. وہ 6 سال دا, وہ ہن میرے نال محفلاں تے جاندا ہے. وہ کل بھی میرے نال 2 محفلاں تے گیا, راتی 2-2:30 بجے آئے. وہ صبح انہوں میں سکول بھیجنا آئی, میں آج چھٹی لئی آئی کیونکہ میں نکلنا ہی, میرا سفر ہے, میں بڑے لمبے سفر تو آ رہے ہیں توڑے کول. انہیں کہا بابا آپ مجھے لے کے جائیں. میں کہا اچھا بیٹے آپ سکول سے آنا تو پھر دیکھیں گے. وہ جدو سکولوں آئے میں تو نکل آیا سا 9 بجے. وہ دی والدہ دا میں پچھوں فون آیا کہ اے ہن جس لئے میں کھانا کھا کے بیٹھا کہ وہ روندہ پہ ہے تو اسی گال کرو. وہ بڑا رو رہے کہ بابا مجھے کیوں نہیں لے کر گیا, آپ نے کہا تھا میں لے کے جاؤں. میں ان کا بیٹے میں اچھا کل 2-3 پروگرام ہیں, میں تن نال لے جا سا اپنے, تو نہ رو. یہ اپنے پتر اتنے پیارے ہوندے ہیں, انہاں دا رومن نہیں ویکھیا جاندا. مگر یاد رکھنا کائنات دے کسے باپ نو اپنے پتر نہ دے اتنی محبت نہ جتنی علی دے باپ نو رسول اللہ نال محبت آئی. حضرت ابو طالب نے کہا محمد میں سب کچھ برداشت کر سکنا مگر تیرے آنسو نہیں برداشت کر سکتا. تیاری ہو گئی, حضور چل پہ, قافلہ ٹور پیا. جدو قافلہ پہنچے نا اس مقام تے قریش والے ان اگوں, حضور دی سواری ہے سارے نالوں پچھوں. او جڑا راہب آئی نا بحیرہ, وہ عبادت پیا کر دائی, انہوں لگی گرمی. او جدو گرمی لگی نا اس ہوا کھان واسطے کھولی نا کھڑکی دا منہ آئی مکے آل. اس جدہ ویکھیا نا حضور دی سواری نو اتر دیاں, او دے ہوش اڑ گیا کیونکہ حضور اونٹنی تے آن تے اتوں بدلی نے حضور تے سایہ کیتا ہی. اس جدو تکیا کہ اے اونٹنی سوار تے بدلی, او دے ہوش اڑ گیا. او ساکیا حضور آ گئے, او ساکیا حضور, او بھجیا بار. ہون او جڑا قریش دا قافلہ ہی نا او دے گھر دے اسی عبادت گاہ دے باہر آئی بورڈ دا درخت تے سورج اس پاسے ہوئے تا مڑ چھان کیڑے پاسے ہوندی ہے؟ ادلے پاسے. تے جے ادلے پاسے ہوئے تا مڑ چھان کی دے ہوندی؟ جیڑے پاسے چھان ہی نا قریش آ کے اپنے اٹھ تے اپنی سواریاں اتھے بہا لیاں. اس ویکیا جدہ حضور دی سواری آئی نا تے چھانچ جگہ کوئی نہ بچی. حضور اپنی اونٹنی موڑ کے اس پاسے لے آئے جدے سورج آئی. جیویں حضور اس پاسے آئے اس بوڑ دے درخت نے بدلی نو آکھیا ہٹ, کوئی سانو بھی یار دی خدمت کرن دے نا. ہونو بحیرہ راہ بے منظر بیک رہا, اس کیا ہٹ سانو بھی یار دی خدمت کرن دے. وہ جدہ بدلی ہٹینا اس چاروں پاسوں اپنیاں ٹہنیاں اکٹھیاں کر کے حضور اتے چھان کر چھڑی. وہ سمجھ گیا کہ حضور آ گئے. اندر گیا, اندر جا کے اس نوکران نے آکھیا جاؤ انہاں نو آکھو آج توڑے سارے دی دعوت ہے ساڑھے آل. آج کمینے لوگ پوچھتے ہیں نا یہ لنگر کہاں سے چلا ہے. میں کہا یہ لنگر یہاں سے چلا ہے, جنہیں حضور کی جھلک نظر آ جاتی ہے ان کے گھر میں لنگر جاری ہو جاتا ہے. جنہیں ہتھا نال کدے کام نہ کیتا ہی انہاں نال جانور ذبح کیتے. ماچس دا تا زمانہ نہ آئی, پتھر نال پتھر رگڑ کے آگ بالی. اس کھانا تیار کیتا, جدو تیار ہو گیا اس آکھیا جاؤ بلا لیا. نوکرہ جا کے آکھیا ہوتا انہوں یاد کر رہا کھانا تیار ہے آ جاؤ. ہون انہاں آپس سے مشورہ کیتا بھی اسا روٹی کھاون جاوے پچھو ساڑا سامان ہی نہ چوی جاوے. انہاں کیا کسے ایک نو پچھا چھوڑ دینے اسا کھان جانے تے واپسی تے ہٹ دیوں دے واسطے لئی آسا.
انہاں فیصلہ ہی کیتا بھی حضور نو سامان کو چھوڑ دینے ہیں، اساں اپنی روٹی کھا کے حضور واسطے لئی آساں۔ وہ جدو سارے آئے نا ہون اس ویکھیا انہاں وال وچ حضور کوئی نہ، اس پوچھا کے گل ہے، کے گل ہے؟ انہاں آکھیا تو ساڈی دعوت نہیں کیتی؟ اس آکھیا نہیں توڑی تا نہیں کیتی، تساں تا ایتھے پہلے بھی آندے ہو، تساں تا پہلے بھی آندے ہو، توڑی تا نہیں کیتی۔ اس آکھیا تیرے نوکر لیا کے سدیا، اس آکھیا انہوں نے سد کے لیاؤ جنہاں واسطے کھانا پکایا ہے، مل سی صحیح تو انہوں پر او دا صدقہ مل سی، تو سادہ پہلے بھی تھے ہم دیو توڑے نال تا میں سلام بھی کدی نہیں لیا، ان کو لے کر آؤ۔ سرکار کو لایا گیا، پہلے سرکار نو کھانا پیش کیتا، مردوان پیش کیتا، پھر اس حضرت ابو طالب نو آکھیا میں دو چیزاں ویکھنا چاہنا۔ حضور نے کہا چاچا میں شرمگاہ نہ ویکھن دے سا، اس دونوں کندیاں دے درمیان مور ویکھی، حضور دے تلوے اور حضور دے تلوے تے ہتھیلیاں ویکھیاں، اور جدوں ویکھیاں پھر اس حضور نو چومیا، چم کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا اہل القریش ھذا رسول رب العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمت للعالمین۔ اے قریش کے لوگوں، یہ پوری کائنات کا رسول ہے اور یہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ او مر جڑے وڈیرے وڈیرے سردار ہیں نا قریش دے، انہاں نک چڑھا کے کیا انہاں کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ معصوم رسول ہے اور رحمت عالم ہے؟ اس نے کہا سنو، جب ان کی سواری پہاڑ سے اتر رہی تھی نا تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت انہیں جھک کر سلام بھی کر رہا تھا، ان پر درود بھی پڑھ رہا تھا، سوائے پیغمبر کے درخت اور پتھر کسی پر کلام، کسی پر درود اور سلام نہیں بھیجتے۔ عیسیٰ تا ٹھوکر مار دیاں نا، حضور صرف کولوں لنگ دیاں، نہیں بولے نہیں تسی حضرات، بولے نہیں تسی، کولوں لنگ دیاں۔ ہن 5 شانہ سمجھ آگئی حضرت عیسیٰ دیاں، لو ہم 10 منٹ تقریر مک جاسی۔ پہلی شان کے مٹی کا پرندہ بناتے تھے، جب بن جاتا تھا پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اٹھتا تھا۔ قرآن نے کہا جب محفل سجتی تھی بتلاتے تھے کھا کر کے آئے ہو، گھروں میں بچا کر کے آئے ہو۔ تیسرا معجزہ بیان کیتا، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ بعد میں جدا ہوتا تھا، مریض پہلے تندرست ہو جاتا تھا۔ چوتھا معجزہ بیان کیا، مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ بعد میں جدا ہوتا تھا، آنکھیں پہلے روشن ہو جاتی تھی۔ پانچواں معجزہ بیان کیا، عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنیاں شانہ والے پیغمبر 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی شب اپنی امت نو، اپنے اصحاب نو اکٹھا کر کے کیا سنو، یہ رات سو کر گزارنے کی نہیں، اس رات میں 100 نفل پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس رات میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس میں وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا نبی؟ فرمایا سنو میں کچھ نہیں ہوں، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ سنو میں کچھ نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، اصل نبی تو وہ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے، اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے۔ میں سمجھان واسطے گل کرنا، کسے بندے دے مرشد نے آنا ہوئے، پوری بستی ہوئے توڑی مرید ہونا دی، تو مرشد آنا ہوئے تو سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں۔ ایک بندہ جو اوپر ہوں بھجیا ہوئے، ہیڈ کے نا جی، ہیڈ دا ہیڈ مانجا تو بندہ بھجیا ہوئے، آ کے مبارک ہوئے مرشد دی گڈی آ گئی، تو اس اچھی خبر سنائیے کہ بری خبر سنائیے؟ اس تانوں بشارت دیتی نا، اچھا مڑ تو اس دے پیچھے بھاج پیسو یا مرشد والے پاسے بھاج پیسو، حالانکہ اس تانوں خوشخبری نہیں سنائی، تو خوشخبری والے پیچھے کیوں نہ جاسو؟ تو سب خوشخبری والے پیچھے نہ جاسو، تسی کچھ احسان ہے ساڈے تے ادا، سانوں دس گیا پتہ دے گیا ہے۔ عیسیٰ نے آکھیا سنو میں کچھ نہیں، میں تو صرف خوشخبری سناون واسطے آیا، نہیں سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ماں تا صرف خوشخبری دے من آیا، اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آتا ہے۔ جب انہوں نے گل کی نا، ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس نے کہا اچھا تم مردے زندہ کرتے ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم کوڑیوں کو شفا دیتے ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہو، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، تم کچھ نہیں ہو، تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ کھا کر کے آئے ہو، بچا کر کے آئے ہو، اگر اتنیاں شانہ دے باوجود تم کچھ نہیں ہو تو پھر بتلا تا صحیح اس نبی دا شان کتنا ہے؟ کہنا ہے جی بستی
دھوری والا لے ہو جے سننا ہے حضور دا شان تا پھر دو میں ہاتھ چک کے تو سبحان اللہ بولی پڑی اس کیا اگر اتنی شانہ دا مالک ہو کر تم کچھ نہیں تو پھر اس نبی کا شان تو بتلا. حضرت عیسیٰ جڑا خطبہ دیتا بہن لمحہ ایک کو شان بیان کر ساں 10 ایسا ہے فرمانے نے وڈے تا حضور ہیں میری تا صرف عمر زیادہ ہے او مڑ مدت گزری نا ایک دیوار انہاں حضور نو اکلیاں دیکھیا انہاں کہا یا رسول اللہ میں ایک گل پوچھنی ہے. حضور نے کہا چاچا پوچھ. انہاں کہا یا رسول اللہ میری عمر آئی 3 سال آپ دی عمر آئی چند مہینے 14ویں دی رات آئی میں کھیڑ دیاں جناب دے گھر آ گیا ہوں میں ویکھیا آپ پنگوڑے چ لیٹے آسے آپ دی انگلی اسمان والا آئی اسمان تے 14ویں دا چاند آئی سونے جھولا جدہ جھول دا آئی نا او جدے انگلی جاندی آئی نا او دے اسمان تے چاند بھی لگا جاندہ آئی انگلی ایدے جاندی آئی تا چاند ایدے انگلی ایدے آندی آئی تا چاند. اچھا توجہ ہے توڑی اے گال انہاں پوچھی نہیں جی اے گال انہاں حضور نو دسی ہے بے میں انج ہوندے ہاں اب بولو ذرا میں انج ہوندے ہاں ایک گال دسی ہے کہ انج ہوندائی جدے انگلی جاندی آئی ادھے چاند جاندائی مسکرائے حضور پر میں چاچا اگلی گال کر انہاں کا یا رسول اللہ ایک گل تا دسونا او جدہ انگلی تے چاند رقص کردائی میں ویکھیا ہی آپ دے لب ہل دے ہاں آپ دے لب ہل دے ہاں آپ کس نال گلنا کر دیا سے آپ کس نال گلنا کر دیا سے. ساڑھے گھرانچ بھی بال ہوندے چھوٹے سال دے 6 مہینے دے اور روندے بھی ہیں ہس دے بھی ہیں او وڈے ہومن اسا انہوں نے پوچھ سکنے ہیں بھی تو بچپنے چ روندا کیوں ہوں تے ہسدا کیوں ہوں او اس تا کہ دسنا او دا پیو بھی نہیں دس سکنا او دا مگر اے صحابی ہے وہابی نہیں وہابی ہوئے آنا تے حضور نو اپنے پترہ مانگ سمجھیا مگر وہ وہابی نہیں صحابی آئی. اس نے کہا آپ کے لب ہلتے تھے آپ کس سے باتیں کرتے تھے جدن اتنی گال کی تھی نا مسکرائے مصطفیٰ اونچی سبحان اللہ حضور مسکرائے مسکرا کر حضور نے کہا چاچا اس راتی میری امی نے میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے تھے میں جب رونے کا ارادہ کرتا تھا نا تو چاند مجھے لوریاں دیا کرتا تھا. نہیں سبحان اللہ ایتھوں نکلنی ہے تے ہاتھے تھے ہونے چاہیے دے ویندہ پیا تھا انہوں چاند بھی ویندہ پیا. اس نے کہا میں رونے کا ارادہ کرتا چاند مجھے لوریاں دیتا تھا. حضور نے فرمایا چاچا میں چاند نال گلا کردا ہوں میں چاند نال گلا کردا ہوں. توجہ کرنا توجہ جدوں تواڈے سائنسدان گئے نا چاند تے انہاں پھر فاصلہ ناپ کے انہاں نیچے میسج گلیا انہاں کہا چاند زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے. جدہ حضور گل کی تھی نا چاچا میں چاند نال گلا کردا ہوں ہوش اڑ گئے حضرت عباس دے. انہاں کہا یا رسول اللہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے. حضور آ کہا چاچا حیران کیوں ہے اجازت ہوئے تا اس تو اگلی گال نہ تینوں دساں نہیں جے سننی ہے تو پھر دو میں ہاتھ چک کے بولنا ذرا سبحان اللہ. جنہ بچیاں کول ہے نا ٹچ موبائل بیٹھے نہیں تھے میرا نیٹ ذرا سلو ہے جنہ کول ہے نیٹ چلدا پیا کسے دا چل رہا کسے دا نیٹ چل رہا تے گوگل میپ کڈو ذرا گوگل میپ کڈو تے او دے مدینہ شریف لکھو تے انہوں سرچ مارو ذرا لو جی نکل آیا پھر نکل آیا مدینہ شریف نا او سرچ مارو انہوں ذرا گوگل میپ نو. حضور او پریشان ہو گیا. حضور کیا چاچا حیران کیوں ہے اجازت ہوئے تو میں اگلی گل نہ دساں. انہاں کہا ماں باپ قربان حضور ارشاد فرماؤ. سرکار نے فرمایا چاچا مجھے قسم ہے اب اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یہ چاند روزانہ عرش کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا اس کے سجدے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا. جدہ حضور گال کی تھی نا حضرت عباس دے ہوش اڑ گئے. انہاں کہا اچھا آپ ماں کے پیٹ میں چاند کے سجدے کی آواز بھی سن لیتے تھے. حضور آکھیا چاچا حیران کیوں ہے اجازت ہوئے تا اس تو اگلی گال نہ دساں نہیں جے سننی ہے تو پھر ذرا چھک کے بولے جے سبحان اللہ. حضور نے کہا چاچا حیران کیوں اگلی گل نہ دسا. انہاں کہا ماں باپ قربان بولیے. حضور نے کہا چاچا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے میں ماں کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی اس قلم کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا. اے نوٹ پڑھا بھی لو جی ہون دھوری بستی دھوری والا ہی ہے نا جی دھوری والا لو ذرا توجہ کرنا. اے میں نوٹ لیا اے میں قلم کھڑ لیا
اے میں اس نوٹ تے نا کچھ لکھ دیتا ہے، آواز آئی ہے تانوں کہ آم نہیں آئی؟ مینوں نہیں آئی۔ ایک قلم میرے کان تو کتنی دور ہے؟ ادھا فٹ۔ ایک کتنی دور ہے؟ میں دسیا نا کہ میں ملازم ہاں، ہیڈ ماسٹر ہاں، 8:45 بجے تو لے کے 2:15 تک میں قلم چلانا۔ مڑ میرا تعلق چورا شریف نال ہے، گھر آ کے مڑ میں تویز بھی لکھنا۔ میں اج تک اپنے قلم دی آواز نہیں سنی، مگر حضور کیا فرماتے؟ حضور فرماتے چچا میں ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، اس کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ دوری والا بستی کی اس محفل میں آنے والوں، آخری جملہ میرا، جو نبی پنگوڑے میں لیٹ کر مکہ شریف میں سیدہ آمنہ کے حجرے میں چند مہینے کی عمر میں 2.5 لاکھ میل کی بلندی کے فاصلے سے چاند کی لوریاں بھی سن لے، جو ماں کے پیٹ میں عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز بھی سن لے، اور جو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز ماں کے پیٹ میں سن لے، او مدینے بہ کے دھوری والا بستی والوں کا درود نہیں سن سکتا؟ کتنی دور ہے مدینہ؟ کتنی دور ہے مدینہ؟ میں کٹ لیا، نیٹ چل پہ میرا۔ کتنی دور ہے مدینہ؟ 4539 کلومیٹر۔ اس محفل تو لے کے حضور دا روزہ 4539 کلومیٹر دور ہے، تے جے میلاں چ کراں تے 3000 میل بندا ہے۔ جو نبی 2.5 لاکھ میل دے فاصلے تے چاند دی لوری سن سکتا ہے، جیڑا نبی ماں دے پیٹ عرش دے تلے چند دے سجدے دی آواز سن سکتا ہے، جیڑا نبی ماں دے پیٹ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سن سکتا ہے، وہ بستی دھوری والا میں ختم نبوت کے نام پر اپنے غلاموں کا نعرہ نہیں سن سکتا؟ وہ نبی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں نہیں سن سکتا؟ اور تجھے کس نے کہا ہے؟ ساڈا تے عقیدہ ہے جیڑا سچا غلام ہوئے نا حضور دا، او قبرے جا کے بھی مریداں دی عرضاں سن لیندا ہے۔ اور حضور تا پھر حضور ہے، کسے دیاں گلاں چ آن دی ضرورت نہیں۔ حضور نال محبت کرو، حضور نال وفا کرو، گھر گھر حضور دا میلاد مناؤ، حضور دا ذکر کرو، جتھے حضور دی محفل ہوئے اشتہار ویکھ کے مولوی دا نام پڑھ کے نہیں جانا، صرف حضور دا نام پڑھ کے جانا۔ جدوں اتے اشتہار تے آ جاوے نا محفل میلاد مصطفیٰ، مرتلے نہیں ویکھنا بھی نعت خان وڈا ہے کہ چھوٹا ہے، مولوی وڈا ہے کہ چھوٹا ہے۔ جے مولویاں تے نعت خاناں دا نام پڑھ کے گیا نا تو مڑ تو حضور واسطے نہیں گیا، مڑ تو کنا دے چسکے واسطے گیا، مڑ کنا دے اس واسطے۔ کئی بندے جی میں ساری زندگی محفلاں پڑھی ہیں جی میں لدا ہی کچھ نہیں، تے تن لبنا کہ آئی تو چاولاں واسطے گیا ہوں، چاول تینوں لب دے رہے ہیں۔ تو مولویاں تے نعت خاناں سنن گیا کنا دے چسکے واسطے، تیرے کنا دا چسکا پورا ہویا، تو حضور واسطے جاویں نا تینوں ہور کچھ ملے یا نہ ملے، تینوں حسین دا نانا ضرور مل جاوے۔ آج تو بعد ہر محفل تے پہنچنا ہے، بس دیکھنا حضور دا ذکر اور حضور دی عزت دی خاطر کھڑے ہونا۔ میں آخری ایک حدیث پڑھ دے اگر اجازت ہوئے تھا، تھک گئے ہو، میں نے پتا میں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ آخری حدیث پڑھ دے، نبی پاک ایک جنازہ پڑھان واسطے جی تشریف لے حضور، چھڑی ادھر دے یار کدھر ہے، حضور ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے۔ جب حضور جنازہ پڑھان واسطے اگاں ہوئے نا تو حضرت عمر حضور دے کنی لگے، انہاں کہ یا رسول اللہ ادھر جنازہ نہ پڑھایا جے، اس صحابی کا جنازہ نہ پڑھائیں، حضور شریعت دا خیال نہ رکھ دائی، ایک غلط کمہ دا ارتکاب کر دائی۔ اگر تساں ادا جنازہ نہ پڑھا سو تو لوگ ڈر جا سن کہ اگر اساں گناہ نہ چھوڑے تو حضور ساڑا جنازہ نہ پڑھ سن، لوگ گناہ چھوڑ دے سن۔ حضور حضرت عمر اس نیت نال حضور دے کرنی ہے گل کی، جدن حضرت عمر گل کر لینا تو حضور مجمع عام المڑے، حضور نے فرمایا تم میں کوئی شخص ہے جو مجھے اس کی ایک نیکی بیان کر دے؟ سبحان اللہ اچھی نہ کرنا، پرچہ ہو جانا توڑے تھے۔ حضور نے فرمایا ہے تم میں کوئی ایک شخص جو مجھے اس کی ایک نیکی بیان کر دے؟ جدہ حضور گل کی تھی، انس بن مالک کہتے ہیں ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، او سا کیا حضور ہور نیکی تا کوئی نہیں، ایک نیکی دا میں نے پتا ہے، ایک واری تُساں جنگ تے تشریف لے گیا سے اے بھی توڑے نال آئی۔ حضور او جنگ جس علاقے چاہی نا او علاقہ بڑا ٹھنڈا تے برفانی آئی، جدہ شام پئی نا ٹھنڈیاں ہواواں چلیاں، سارا لشکر اپنے خیمے بسترے چلا گیا، آپ بھی اپنے خیمے جلوہ گارہ سے اس تکیا کہ دشمن دا علاقہ ہے، یار دا خیمہ علیحدہ ہے تے محبوب اندر انتے باہر بندہ کوئی نہیں۔ حضور اے ننگی تلوار لے کے نا ساری رات توڑے خیمے دے باہر کھڑا رہے آئی،
ننگی تلوار لے کے ساری رات توڑے خیمے دے باہر کھڑا رہا ہے. جدن وہ صحابی گل کی نا حضور نے اسی لمحے کا صفیں درست کر لو. حضور او دا جنازہ پڑھایا, مڑ اس نو اپنے ہتھی حضور قبرے چتاریا. جدن قبرے چتار دیتا پھر حضور او دی قبر تے مٹی پائی. جدن مٹی پہ گئی نا قبر بن گئی. انس کہتے ہیں حضور نے او دی قبر تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا اے فلاں بن فلاں, اے تیرے سارے یار آندے ان تو جہنمی ہے مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. حضور نے فرمایا تیرے سارے یار کہتے تھے کہ تو جہنمی ہے مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. انس کہنے اے لفظ نکلے اتنے جبریل آئے اور اللہ دا سلام دے کے آکھیا تیرا رب فرماندہ ہائی جہنمی مگر جدہ یار دی زبان چو نکلیا اساں جنتی کر چھڑیا. توجہ کرنا اس دا عمل کی آئی اس حضور دے خیمے تے پیرا دیتا ہی. ان اصل دا حضور دے خیمے تے پیرا نہیں دے سکتے نا کیونکہ حضور دا ظاہری زمانہ نہیں ہے. اساں حضور دے خیمے تے تا پیرا نہیں دے سکتے مگر اساں حضور دی ختم نبوت تے تا پیرا دے سکتے ہیں نا. اساں حضور دی ناموس تے تا پیرا دے سکتے ہیں نا. گولڑے والے سید نے کیا آکھے آئی, گولڑے والے سید نے کیا آکھے فرمایا جداں کوئی مسلمان حضور دی ختم نبوت دا کام کردا ہے مدینے والا او دے موڈیاں تے اپنے دوویں ہاتھ رکھ دیندا ہے. اے حضور دے ہاتھ نہ ہونا نا تے ویل چیئر والے بابے دے جنازے تے 1.5 کروڑ بندہ کٹھا نہ ہویا. اے موڈیاں تے حضور دے ہاتھ چھانتے بندے کٹھے ہوئے. بنو گے ختم نبوت دے چوکیدار, ہاتھ اچھا کر کے حلالی بندہ ہاتھ اچھا کر سی. ختم نبوت دا منکر حرامی تا ہو سکتا ہے حلالی نہیں ہو سکتا. بنو گے ختم نبوت دے چوکیدار, بنو گے ناموس رسالت دے چوکیدار, حضور دی عزت تے پیرا دیو گے نا, حضور دے نال وفا کر سونا. دونوں ہاتھ چک کے کچھ نہیں ہوندا. جے مر بھی گیا نا تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑا حضور دے نا تے ہاتھ چاہیا مر گیا نا سدھا بغیر حساب جنت داخل ہو جاسی. لوگ تا عمران خان دے نا تے سڑکاں تے تساں حضور دے نا تے ہاتھ نہیں چاہتے اونچا چاہ کے بولو. بنو گے ختم نبوت دے پہرے دار, کرو گے ختم نبوت نال وفا, ناموس رسالت تے پیرا دیو گے. پھر ذرا رل کے نعرہ لانا ہے تا یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سبا نبیان, من سبا نبیان, من سبا نبیان. اللہ تعالیٰ تو ان سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ اس تمام کمیٹی نو سلامت رکھے. میں نام نہیں کسے دا پتا, عدنان دا نام بھی اس طرح پتا بھی اس واٹس ایپ تے میرے نال رابطہ کیتا ہی. میرے اس بھائی نو انہاں ان سارے نو انہاں بزرگاں نو ان سارے نو تانوں سارے نو اللہ سلامت رکھے. اے 2-4 گلاں کیتیاں ان کو کلیجہ ٹھریا کہ نہیں ٹھریا؟ راضی بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے ناراض ہو ماشاءاللہ, ہنو ہاتھ کھڑا کرو جڑے راضی بیٹھے ہو. لو اے ساڈا سنگی ہے ایک شعر حضور دی شان وچ پڑھ سی جیدہ کلیجہ حضور دا شان سن کے ٹھنڈا ہوندا ہے. اس سن کے کیا آکھنا ہے؟ اچھی آواز آنی چاہیے دی ہے. آتے موڑ سکی سبحان اللہ نہ آکھیا جے کوئی جیب وچ ہاتھ بھی پایا جے تے وچوں کوئی نوٹ کڈیا جو ساڈے واسطے نہیں کڈنا, حسین دے نانے دے نا دی ویل بنا کے دینی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟